बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। व्यूअर्स, आज हामिद मीर साहब ने एक इंटरव्यू दिया और अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने इंकशाफ किया कि उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की कोशिश की और ये पैगाम इमरान खान की तरफ से दिया गया कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। और फिर खान साहब ने मुतअद्दिद बार उनका नाम लिस्ट में शामिल करने की हिदायत भी दी। हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि पिछले 2 सालों में इमरान खान के पास 3 दफ़ा मौका था, वो बाहर आ सकते थे, ख़ास तौर पर 26 नवंबर 2024 की शाम 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे के दरमियान, लेकिन इमरान खान ने डील करने से इनकार कर दिया। फिर ये वो वक्त है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक पहुंच चुकी थी और अली मीन गंडापुर, इसके साथ साथ बुशा बीबी वहां पर मौजूद थी और फिर हुकूमत की तरफ से कुछ लोगों ने धमकियां देना शुरू कर दी। दूसरी तरफ जो हुकूमती जितने भी अफराद थे वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनकी बातों से ऐसा लगता था कि कुछ ब्रेक थ्रू हो रहा है और कुछ कोशिशें जारी हैं। और हामिद मीर साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया, ये वही वक्त है जब इमरान खान को मनाने के लिए कोशिशें जारी थी। उन्हें कहा जा रहा था कि आप मान जाएं और हम बदले में आपको रिहा कर देंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर यहाँ से वापस चली जाती है तो आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं, आपकी रिहाई भी हो जाएगी। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बातचीत हो रही है और ब्रेक थ्रू की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खान साहब ने इनकार कर दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, गोली चली, लोगों ने आकर धमकियां दी और फिर इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ वो पूरी कौम देख रही है। आपने एक बात याद रखनी है कि 26 नवंबर 2024 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की आवाम न सिर्फ डी चौक पहुंचती है बल्कि लोगों की एक बड़ी तादाद हुकूमत वक्त को अंडर प्रेशर लाने में कामयाब भी हुई। इसके बाद उन्हें ये ऑफर्स करवाई गई। अब ये जो वक्त जिसका वो तायन कर रहे हैं, जो उन्होंने बताया कि शाम 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे के दरमियान ये सब कुछ जो है वो किया गया। फिर भी उसके बाद एक ग्रैंड मीटिंग बुलाई जाती है और गोली कैसे चली और कहा गया कि एक हम यहाँ पर फायर खोलेंगे तो लोग यहाँ से भाग जाएंगे और कोई मुश्किल काम नहीं है। और फिर फायर खुला, स्नाइपर्स पहुँचते हैं छतों पर और जैसा इमरान खान ने भी कहा कि लोगों को गोलियां मारी गई। उसकी रात क्या कुछ होता रहा, लोग अपने प्यारों की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। और फिर अगर आपको याद हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स को लेने के लिए जब पोली क्लिनिक या आसपास के अस्पतालों में पहुंचती है तो उस वक्त भी उन्हें जो उनके प्यारे थे, जो शोहदा थे, उनकी डेड बॉडीज़ नहीं दी गई और कहा गया कि या तो दस्तखत करो कि हम हमारे अजीज़ की, हमारे दोस्त की, हमारे रिश्तेदार की मौत जो है वो यहाँ पर नहीं हुई और इसकी वजह कुछ और है, तो इसके बगैर हम तुम्हें बॉडीज़ नहीं देंगे। बाज़ लोग प्रेशर में आ गए, अपने प्यारों की उन्हें बॉडीज़ दी और फिर वहाँ से चलते बने। फिर भी उस रजिस्टर तक छुपा दिए गए। वो सहाफ़ी जो पॉलीक्लिनिक जाते रहे उनको भी सहाफ़त करने के जुर्म में आपने केसेस बनाए। तो ये वो रात है जिसका जिक्र हामिद मीर साहब कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक और बात कही कि इमरान खान ने मुझ तक कई बार पैगाम पहुंचाया, मुलाकात का लिस्ट में मेरा नाम भी 2 बार डलवाया, मगर हुकाम मुझे इमरान खान से जेल में मुलाकात नहीं करने दे रहे थे। अब आज खान साहब से मुलाकात का दिन है अडाला जेल में और वकला की एक लिस्ट जो है वो इमरान खान की तरफ से दी गई है। 6 वकला इसमें शामिल होंगे। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजोता, नियाजुल्लाह नियाजी, बिलाल उमर हैं और काजी अनवर और फिर अहमद अवैस साहब को इसमें शामिल किया गया। अब देखना ही होगा कि आज जब इमरान खान की मुलाकात का दिन है, अडाला जेल के दरवाजे खुलते हैं या फिर ये तनवीर अहमद के लिए खुलते हैं, तो इसका फैसला भी कुछ घंटों में हो जाएगा। मैं भी आपको ये भी खबर दे दूं खान साहब के हवाले से कि आज उन्होंने अपना पॉलीग्राफ टेस्ट दोबारा से टीम पहुंची और चौथी बार इनकार कर दिया और 4 घंटे इंतजार के बाद टीम वापस चली गई। खान साहब ये जोर लगा रहे थे कि उनका जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो हो जाए और उन्होंने इनकार कर दिया। इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था बड़ी तफसील के साथ कि ऐसे टेस्ट उस सूरत में किए जाते हैं जब आपके पास कोई एविडेंस मौजूद ना हो और ये सिर्फ एक तमाशा बनाना चाहते हैं और सिर्फ एक बयानिया बनाना चाहते हैं कि देखो हम इमरान खान को कहते हैं कि टेस्ट दो और इस सच परखने वाली मशीन पर आपको बैठना होगा, लेकिन इमरान खान इनकार कर रहा है, देखो वो झूठ बोलता है और इसीलिए उसे डर है कि अगर वो इस मशीन पे बैठा तो फिर
सच जो है वो सामने आ जाएगा। तो इस बुनियाद के ऊपर 9 मई और दीगर मुकदमात के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन का तरीका है जिसके जरिए बयानिया भी बनेगा और इमरान खान के खिलाफ केस भी। तो अब इमरान खान ने चौथी बार इसको इनकार कर दिया है। व्यूअर्स, आज एक स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से दी गई और फिर हम तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और फिर जो कुछ समड़ियाल में हुआ, तारीखी धांधली और इंडिपेंडेंट सहाफ़ी इस हवाले से क्या कह रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो खैर नून लीग को कहीं का नहीं छोड़ा और उन्होंने क्या कहा ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो जी ख्वाजा आसिफ जी कहते हैं कि मैंने 35 साल में इतनी सियासत नहीं की जितनी जनरल बाजवा ने अपने टेन्योर में की, एक बतौर आर्मी चीफ। हालिया पाक भारत जंग में पाकिस्तान की कामयाबी दरअसल जनरल बाजवा के मौकिफ की नफी है जो कहते थे कि पाकिस्तान अपने दुश्मन भारत के साथ जंग नहीं लड़ सकता। देखें, इनसे ज्यादा एहसान फरामोश मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी नहीं होगा। जनरल बाजवा ने ही आपके कायद, ताहयात कायद, रहनुमा, सदर, जो भी आप नाम दें उन्हें, उनको मुल्क से निकालने में उनका किरदार था। आपने खुद ही कहा कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पर ये सब कुछ हुआ, अदालतें उनको निकाल कर बाहर लेकर जाती, ये आपके अल्फाज है, किसी और के नहीं थे। फिर आपने ड्राइंग रूम्स के अंदर जो मुलाकातें होती रही, किसके सुसर ने किसको क्या कहा और क्या गारंटीज दी गई, ये ख्वाजा साहब आपने कौम को बताया था। और फिर ख्वाजा आसिफ ही वो थे जिन्होंने जनरल बाजवा के लिए, ऑब्वियसली जो उनकी एक्सटेंशन का मामला है, ये लंदन क्या करने गए थे, कौम को पूरा सच बताए ना, आधे सच से काम नहीं चलेगा। और खैर आपकी जो सियासत है और आपके अपने कबीले के लोग, यानी वो कबीला जो आपकी हिफाजत पर मामूर है, उस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी क्या कहते हैं जी, जनाब एक वफाकी वजीर, अब वो वफाकी वजीर कौन है, गैस वक्त किया गया काशिफ अब्बासी साहब की तरफ से, तो उन्होंने कहा जी कि ये आप ख्वाजा आसिफ की बात करें, चलें खैर छोड़ें, रहने दें। तो कौम को बेवकूफ़ बनाकर ये लोग पहले डील करते हैं, पहले उन्हें अपना सियासी माई बाप जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, सर्टिफिकेट ले लिया जाता है, लेकिन उसके बाद क्या हशरी करते हैं, कुर्सी से उतर गया ना, उन्हें मालूम है कि जनरल बाजवा जो है इनसे हिसाब नहीं ले सकता। वो किसी को कहेगा कि ख्वाजा आसिफ को सीधा करो तो कोई सीधा नहीं करेगा, बल्कि इनको शायद सीधा कर दिया जाए और कहा जाए कि देखें ये केसेस आपके खिलाफ भी खुल सकते हैं। क्योंकि देखें इस पूरे प्रोसेस में आपने फैज़ हमीद साहब का नाम सुना, उनके खिलाफ कार्रवाई, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, उन मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन जनरल बाजवा का किसी किस्म का एहतसाब नहीं हुआ। और फिर ये तनकीद के साथ साथ शायद ये भी कहेंगे कि ये एहसान हमारा क्या कम है कि हमने आपके खिलाफ कोई केस नहीं किया, तो इसलिए सर बैशिंग हो रही है और ख्वाजा आसिफ साहब भी उनके बारे में कह रहे हैं। मैं व्यूअर्स आपको एक खबर ये दे दूं, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जिनके ऊपर इमरान खान ने एतमाद का इजहार किया, वो ये कहते हैं कि कौमों के फैसले सड़कों पर होते हैं, अदालतों में नहीं, इसलिए बिलाखिर पाकिस्तान की कौम के फैसले भी सड़कों पर ही होंगे। ये झूठ का निज़ाम है, ये फरेब का निज़ाम है, ये कुफ्र का निज़ाम है। हमने फैसला करना है कि क्या हमने इस कुफ्र के निज़ाम को कबूल करना है या आवाज़ बुलंद करनी है, और हम हर सतह पर इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। पाकिस्तान में इलेक्शंस की तारीख ताबनाक नहीं है, कहीं पर अवाम या उम्मीदवार अगवा नहीं करते। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता ना कि आरओ के दफ्तर को आप घेराव कर लें, कंटेनर्स लगाकर लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दें। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होता है। हमें रियासत से इसलिए बात करनी है कि जब तक जमहूरियत बहाल नहीं होगी तब तक रियासती वसाइल ऐसे ही गलत इस्तेमाल होंगे। अब तो फॉर्म 45 ही बेमानी हो गया। 8 फरवरी को अभी ये कच्चे थे, धांधली के तरीके सीख रहे थे, इसलिए गलतियां हुई। अब उन्होंने कहा जी कि सानू पता लग गया है कि कहाँ कहाँ से हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। ये मामला अदालतों में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जजेस ने भी कहा होगा ना कि यार इस किस्म का केस तो आप चाहें भी तो हम आपका दिफा नहीं कर सकते। हाँ, तारीख पर तारीख दी जा सकती है लेकिन दिफा नहीं हो सकता। तो अब ये ज़रा पक्के हो गए हैं और पक्का इन्होंने हाथ डाला। और फॉर्म 45 अब ये एक सीरीज़ है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हैरानकुन इंकशाफात हो रहे हैं कि फॉर्म 45, 47 और ये किस तरह अंदर पहुंचे और क्या कहा गया। फॉर्म 45 पहले ही जेबों में थे, जिस वक्त आरओ के दफ्तर को घेरे में लिया गया इलेक्शन, उसी वक्त बेमानी हो गए। इमरान खान की आज़ादी में हमारी कौम की फलाह है, हमारा फर्ज है कि हम इमरान खान को आज़ाद करवाएं। इमरान खान हमारे बच्चों के लिए कैद है। इमरान खान 2 साल तो क्या, आने वाले 2 साल, अगले 2 साल भी जेल रहने को तैयार है, लेकिन डील नहीं करेगा। देखें ये डीलें जितनी भी इमरान खान को ऑफर करवाई गई, इसमें खामोशी थी कि खामोश हो जाओ इमरान खान। अगर तुमने किसी किस्म की पाकिस्तान की आवाम को तहरीक में धकेलने की कोशिश की या तहरीक की तरफ लेकर गए तो फिर तुम्हारे खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। और ना अब इनकी दूसरे में जान फंसी हुई है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के चेहरे इस्तेमाल करके, जमहूरी चेहरे, फॉर्म 47 वाले चेहरे,
آپ ایک بیانیہ بنائیں، ان کو کہیں کہ آپ بیشنگ کریں کیونکہ ہم تو سیاست میں عمل دخل نہیں کریں گے، اور دوسری طرف نون لیگ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بچانے کے لیے وہ پورا زور لگا رہی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ ہم نے اپنا بیانیہ بھی بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اور اپنے مستقبل کے لیے تھوڑا بہت پولیٹیکل کیپٹل ہم اکٹھا کریں، اور پھر الیکشن ہوں گے، ہم پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے الیکشن جیتیں گے۔ دیکھیں ویورز، آج جو کچھ ضمنی انتخاب میں ہوا ہے نا، یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا۔ پاکستان تحریک انصاف جیتی۔ آنے والے کل میں، یعنی آج سے ٹھیک 3-4 برس کے بعد جب الیکشن ہوں گے، جب تاریخ آئے گی، ایک تو اسے ڈیلے کیا جائے گا جب تک انہیں یقین نہ ہو جائے کہ الیکشن جیتیں گے نہیں، اور آنے والے کل میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے وہ کس کے پاس ہوگی، اس میں تبدیلی آتی ہے، کوئی نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے یا نہیں، جو بھی سچویشن بنے گی، اس کو فوکس کریں گے، اس کی پلاننگ کریں گے، اور اس کے بعد الیکشن کا جو انتظام ہے یا پھر اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو اب سوچنا یہ ہے کہ آج تو ضمنی انتخاب جس طرح سے انہوں نے بری طرح سے دھاندلی کر کے یہ جیت لیے، اب اگلے 3-4 برس کے بعد جو الیکشن ہوں گے اس میں پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی۔ دیکھیں، دو آپ کے ٹارگٹ ہونے چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو۔ ایک تو عمران خان کی رہائی کے لیے سر توڑ کوشش کرنی ہے، دوسری چیز پاکستان کے یہ ادارے جہاں جہاں پر بھی یہ دھاندلی کرتے انہیں آپ چیلنج کریں عدالتوں سے، یقیناً فیصلے آپ کے حق میں نہیں آئیں گے، لیکن آپ نے پاکستان کی عوام کو موبلائز کرنا ہے، انٹرنیشنلی اپنی آواز اٹھانی ہے، اور وہ الیکشن جو پاکستان میں آج کے بعد، یعنی یہ جو لاسٹ PP52 کے جو الیکشن ہوئے، آپ نے اپنی آواز اٹھانی ہے تاکہ یہ الیکشن دنیا کی نظر میں بالکل مہربانی ہو جائے۔ تو صرف پاکستان میں ہم بات کرتے ہیں، الجزیرہ کی یا کچھ اور چینلز کی رپورٹس آ جاتی ہیں جس میں کہا گیا کہ پاکستان کے الیکشن کے اندر ہیوی قسم کی جو ہے وہ ریگنگ ہوئی، لیکن اب آج کے بعد اس حکومت پر، اس الیکشن کمیشن کے اوپر، پاکستان کی عدالتوں کے اوپر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کو ایک آواز بلند کرنی ہے کہ پورا نظام اس وقت کمپرومائز ہو چکا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ چیزیں جو اس وقت تحریک انصاف پریس کانفرنسز میں بتا رہی ہے دنیا کو، ہوا کیا ہے۔ صدر وسطی پنجاب ہیں جی احمد چٹھا صاحب، ان کی ایک پریس کانفرنس، میں نے اس سے پہلے بھی بات کی لیکن یہ ڈیٹیلز کچھ زیادہ مزید آ گئی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بات بالکل واضح ہے کہ سمڑیال میں عوام نے ان کو مسترد کر دیا۔ جنرل الیکشن میں نتائج بدلنے کے بعد بھی 58,000 ووٹ نون لیگ کو دیے گئے۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ضمنی الیکشن میں 20,000 ووٹ نون لیگ کے امیدوار کو زیادہ دے دیے اور 78,000 ہو گئے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دھاندلی کی شروعات تو اسی وقت ہو گئی جب پنجاب حکومت کے ماتحت لوکل گورنمنٹ کے نمائندے کو، چونکہ حکومت نے نون لیگ کی تھی تو نون لیگ کے ہی ماتحت بنا دیا جاتا ہے، بیلٹ پیپرز کی حفاظت RO نمائندے کو نہیں دی جاتی۔ پہلے ہی 20 سے 50,000 تک بیلٹ پیپرز اپنی مرضی سے پہنچا دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو بیلٹ پیپر چھاپنا سر کون سا مسئلہ ہے؟ یہاں پر لوگوں کے ضمیر اگلوں نے قید کر لیے ہیں، تو بیلٹ پیپر چھاپنا کون سا مسئلہ ہے؟ بیلٹ پیپر پہلے سے چھاپ کر شیر پر مہر لگائیں اور اس کو بیلٹ پیپر میں ڈال کر آپ نے سمندر ہی پہنچانا ہے نا، یا پھر آپ کو پہنچا دیا گیا ہوگا، اور جو لوگ نگرانی پر تھے ان کے ساتھ آپ نے لڑائی کرنی ہے، وہ آگے پیچھے ہوئے، آپ نے ڈبے بدل دیے۔ تو سر یہ پاکستان کے اندر ہی سب کچھ ہوا ہے، اینڈ یہ ایک آرگنائز طریقہ تھا جس کے ذریعے دھاندلی پاکستان کے اندر ضمنی انتخابات کے اندر کروائی جاتی ہے۔ پھر احمد چٹھا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کئی پریزائڈنگ افسران جو کہ محکمہ تعلیم سے تھے، اب یہ سننے کہ پاکستان کے اندر کس طرح سے نظام کمپرومائز ہو رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے بلا کر انہوں نے کمرے میں بٹھا دیا اور کہا گیا کہ جناب اگر آپ دھاندلی ہمارے ساتھ نہیں کریں گے تو ہم کسی اور کو بلا لیں گے، تو لہٰذا ہمیں ہمارے سے پہلے ہی بیلٹ پیپرز کے اوپر دفتروں میں لے جا کر ان کے اوپر مہریں لگوائی گئی، اور پھر جو فارم 45 تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی مرضی سے نمبرز بھرے اور دستخط جو ہیں کروا دیے۔ گزشتہ روز 40,000 فیک بیلٹ پیپرز بیلٹ باکسز میں ڈالے گئے۔ پولنگ ڈے پر ان کی پالیسی پولیس کے ذریعے پولنگ ایجنٹس کو تھریٹ کرنا تھا، تھوڑا بہت لڑائی کا ماحول بنا کر پولنگ ایجنٹس کو بیلٹ باکسز سے دور کیا گیا، اور پولنگ عملے نے موقع ملتے ہی بیلٹ باکس جعلی ووٹوں سے بھرنے شروع کر دیے۔ گزشتہ روز دوپہر 1:30 کے قریب، یہ سنتے جائیں، پوری ایک ٹائم لائن ہے دھاندلی کی، مجھے ایک پولنگ ایجنٹ سے رپورٹ ہوا کہ ایک پولنگ اسٹیشن پر کھانے کا وقفہ کیا گیا اور 2 ڈبے بھرے ہوئے لائے گئے، اور ایک جو پڑا ہوا تھا، تیسرا اس خالی ڈبے میں، یعنی جو خالی تھا اس میں سارے جعلی ووٹ ڈال دیے گئے۔ میرے روکنے پر پولیس آ گئی اور اس نے ہماری آنکھوں سے سارے عمل کو اوجھل کر دیا، اور یہ سارا عمل پہلے، دوسرے، تیسرے اور کئی پولنگ اسٹیشن پر دہرایا گیا۔ تو سر پاکستان کے اندر اس جمہوریت کا جنازہ آج کل اٹھایا گیا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ شاباش، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی، یا آپ لوگوں کو مرنا یاد نہیں ہے؟ جب آپ کو، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس دن کو یاد کرو جب تمہیں تمہارے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، کس منہ سے پیش ہوگے؟ یہاں پر لوگوں نے بڑے فخر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے
کہ شیر جیت گیا اور نواز شریف صاحب لندن میں آ کر تقریریں کریں. خدا کے لیے اس کرسی کا پیچھا چھوڑ دیں, اپنے آپ کو پاکستان کی عوام سے کنیکٹ کریں, ووٹ خود چل کر آئے گا. لیکن یہاں پر جب تک نواز شریف, ان کا خاندان, یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی ٹائم منی ٹریل نہیں دیتا, ان کا پولیٹیکل کیپٹل یہ کبھی بھی چاہیں گے نا بنانا, یہ بنے گا نہیں, یہ صرف ڈیل کر کے. اور میں آپ کو یہ بات میری آج آپ نوٹ کر لیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ایک طرف ہے, عمران خان کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک طرف, لیکن جو آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں کم از کم اس پر تو دھیان دیں. لوگ آپ کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں اور پاکستان کی عوام آپ کے بارے میں جو سوچتی ہے, جا کر سنیں اور دیکھیں کہ عوام آپ کو کہاں پر اس وقت جو ہے اس پورے پولیٹیکل سسٹم میں رینک کرتی ہے. آپ کی تو پہچان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے. ہاں, اب آپ کو اسی راستے سے ہمیشہ اقتدار میں آنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ ہاں پہ ہاں ملاتے جائیں گے تبھی آپ کو اقتدار ملے گا. اور جو غیرت مند لیڈر ہوتے ہیں نا, وہی کہتے ہیں نا کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے پاکستان کی عوام کی عدالت میں. لیکن اس دفعہ پاکستان کی عوام کی عدالت بھی آپ کو دیکھے گی. سر, ایک اور جھلو اور ایک اور بڑا الیکشن پاکستان میں جب ہوگا, انہوں نے یہی سب کچھ جو ہے وہ کرنا ہے. میں آپ کو ویورز ایک خبر یہ بھی دے دوں, اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان وہ یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کے بیٹوں کے انٹرویو کو اب تک تقریباً 5 کروڑ ویوز جو ہے مل چکے ہیں. ان بیٹوں کی میچورٹی دیکھیں کہ وہ اگر سیاست میں آنا چاہیں تو ان پر اس وجہ سے پابندی نہیں کہ وہ عمران خان کے بیٹے ہیں. عمران خان کے بیٹے پوری دنیا میں جائیں گے, وہ پاکستان بھی آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. دیکھیں, وہ پاکستان میں سیاست نہیں کر سکتے. آئی ڈونٹ نو ان کا پولیٹیکل اسٹیٹس کیا ہے. ایک تو آپ کو دوہری شہریت, اف یو وانٹ ٹو گو اینڈ بیکم دا پارٹ آف دا پارلیمنٹ, تو اوبیسلی آپ کو یہ پروسیس جو فالو کرنا پڑے گا. ہاں, موبلائزیشن کے لیے بیٹے تقریر کریں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بیٹے تحریک کو چلائیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس سے یہ ضرور ہوگا, اور میں اس میں کوئی وہ بات ایسی, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ بات ہو بھی سکتی ہے, اور اس میں مروثیت کا بھی ایلیمنٹ ہمیں نظر نہیں آتا. وہ کیوں نظر نہیں آتا؟ آپ لوگ کہیں گے ہم تو سر سب سے بڑے چیمپئن تھے مروثیت کے خلاف, اینٹی مروثیت ہم نے کیمپینز جو چلائی, اور آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر آپ مروثیت کی بنیاد پر اوپر نہیں آ سکتے. ہاں, اگر آپ اچھے ہیں تو آپ اپنا سفر ایز اے کونسلر سٹارٹ کریں, اپنے آپ کو پاکستان کی عوام سے کنیکٹ کریں, نیچے سے اوپر آئیں. ہمارے سیاسی گھرانے جو ہیں وہ ویسے نہیں نیچے سے اوپر آتے, وہ ویسے اوپر سے اوپر آ جاتے ہیں. اگر بیٹے سیاست میں آتے ہیں اس حد تک کہ عمران خان کی رہائی ہو, تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے خان صاحب کی جو کنٹینیوٹی ہے اس کے لیے بہت بہتر ہوگا, اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب تو سر مروثیت ایسے لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا, سیدھا وہ آپ کی پنجاب اسمبلی میں پہنچ کر اس وقت کیا کریں آپ کے سامنے ہیں. تو بیٹوں کا سیاست میں آنا, سیاست میں انٹری, یہ یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. ویورز, حماد اظہر صاحب نے کیا کہا, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ 25,000 جعلی بیلٹ پیپر چھپوایا گیا, لیکن اس کی کاسٹنگ کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کی برتری تھی. پھر پنجاب پولیس اور ایجنسیز کو پولنگ کے بعد آپریشن کرنے کے لیے بھیجا گیا تاکہ تحریک انصاف کی پرچیاں ڈبوں سے نکالی جائیں. اب صحافی قمر مکین نے کیا انکشاف کیا, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کہتے ہیں جی مصدقہ ذرائع کے مطابق سمڑیال الیکشن سے پہلے جمعے والے دن تمام پریزائڈنگ افسران کو ایک محفوظ مقام پر لے جایا گیا, اور ان سے پہلے ہی سائن شدہ فارم 45 بنوا لیے گئے, اور پھر وہی فارم 45 میڈیا کو جاری کیے گئے. ان فارمز پر کسی پولنگ ایجنٹ کے سائن نہیں ہیں. یہ اوبیسلی جو کچھ سمڑیال میں ہوا یہ بھی ایک بہت اہم انکشاف ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف جہاں پر الیکشن جیتی ہے وہیں پر پیپلز پارٹی نے جی سپورٹ میں تحریک انصاف کے آگے. انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ کوئی کہتا ہے, یہ ندیم افضل چند صاحب نے, کہ پیپلز پارٹی کو عوام نے ووٹ دیے تو یہ جھوٹ ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ووٹ نون لیگ کو پڑے تو یہ بھی جھوٹ ہے, اور یہ ووٹ صرف پاکستان تحریک انصاف کو پڑے ہیں, اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. حسن مرتضیٰ کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن حسن مرتضیٰ صاحب جو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ نون لیگ والے بغیر کسی سہارے کے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, بغیر کسی آسرے کے اپنے لوگوں میں بیٹھ نہیں سکتے. آپ اگر اتنے ہی جمہوریت پسند ہیں تو اس حکومت سے علیحدہ ہو جائیں, گورنرشپ کو لات ماریں اور کہیں کہ یہ پڑی ہے تمہاری حکومت اور یہ پڑا ہے تمہارا اتحاد, ہم تمہارے ساتھ نہیں چلیں گے. یہ صرف اپنے آپ کو پولیٹیکلی زندہ رکھنے کے لیے تمام باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں, اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ کراچی ڈیفنس کا واقعہ, اور اس میں جو ملزم تھا سلمان فاروقی اسے گرفتار کر لیا گیا ہے, اور گرفتاری کے بعد اس کی تصویر حوالات میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اور پھر اس کی ایک ہتھکڑیوں میں ایک تصویر ہے, اور بھائی صاحب کی اب ساری آ کر نکل گئی. میں نے کل بھی کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لوگوں کو بتائیں, یہ کہیں پر بھی جائے اس کا محاصرہ کیا جائے, دنیا کو پتہ چلے
یا جس میڈیا کمپنی کے لیے کام کرتا ہے یا اس کی کوئی انٹرپرینور جو بھی اس کا معاملہ ہے، تو دنیا کو پتہ چلے کہ یہ بندہ کون ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی زبان کیسے غریب کے خلاف چلتی ہے، اس کے ہاتھ چلتے ہیں، یہ خود جو ہے غریب پر کس طرح سے ظلم کرتا ہے، بلکہ اس کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ جب ہم ایسی روایات اپنے معاشرے میں لے آئیں گے تو یقیناً کسی بھی طاقتور کو پھر ہمت نہیں ہوگی، چاہے وہ کرسی پر ہو یا گاڑی چلانے والا، اسے پھر احساس ہوگا کہ پاکستان کی عوام جو ہے اور قانون حرکت میں آتا ہے۔ یہاں پر تو قانون حرکت میں آ گیا، لیکن پاکستان میں مقبول لیڈر کو جس طرح سے آپ نے کرسی سے اتار کر جیل میں پھینکا، اس کے حوالے سے قانون کب حرکت میں آئے گا، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ بجٹ میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور خبر کے مطابق نقد چیزیں خریدنے پر اضافی رقم آپ کو دینا ہوگی۔ اگر آپ نے کوئی بھی کیش پہ چیز لی ہے تو آپ کو اس پہ کچھ پرسنٹیج ایکسٹرا دینی ہوگی۔ بجٹ میں نئی اسکیم لانے کی تیاری کی جا رہی ہے، کیش پر پیٹرول 3 سے 4 روپے فی لیٹر مہنگا ملا کرے گا۔ اور اب پرابلم اس کے اندر یہ ہے کہ ہر غریب آدمی جو ہے جو پیٹرول اسٹیشن پہ جا کر پیٹرول لے گا تو وہ پیٹرول کیا بینک کارڈ سے لے گا؟ بہت سارے لوگوں کے بینک کارڈ جو ہیں وہ نہیں ہوتے، بینکنگ آپ کی نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسے سزا دی جائے؟ تو یہ طریقہ تو آپ نے بنا لیا۔ اب آپ بہت سارے دکانوں کے اندر آپ پاکستان میں جائیں تو آپ کو خاص ایک پرسنٹیج دینی پڑتی ہے، وہ سروس چارج ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو، کچھ انہوں نے اس کا ایک نام رکھا ہوا ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے ٹیکس دینا پڑتا ہے، یا پھر ان کی ایک اپنی سروس کے وہ چارجز ہیں۔ تو پاکستان کی عوام، آپ ایک فریم ورک بنائیں، اور جب بھی آپ کا جو دل چاہتا ہے، ایک طریقہ کار ہے پیسے کو عوام کی جیبوں سے نکالنے کا۔ جب آپ ٹیکس کسی پر اس طرح لگاتے ہیں، بالکل لگائیں، برطانیہ کے اندر جتنا ٹیکس ہم دیتے ہیں شاید ہی کوئی دیتا ہوگا، لیکن وہ پیسہ پاکستان کی عوام پر بھی خرچ ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہاں پر ٹیکس دیتے ہیں اور خدا نخواستہ آپ کسی وجہ سے کام نہیں کر سکتے تو ریاست سر آپ کو ریسکیو کرتی ہے، ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ تو ہم نے برطانیہ میں آ کر یہ تمام چیزیں دیکھی، پاکستان کے اندر ٹیکس لے لیا جاتا ہے لیکن سہولتیں آپ کو کیا ملتی ہیں؟ سڑکیں بنتی ہیں، کیا میڈیکل فری ہے، سہولیات آپ کو دی جاتی ہیں؟ کیا کوئی اگر گھر میں بیٹھ جاتا ہے اسے ریاست آ کر سہارا اس کا بنتی ہے؟ بچوں کے لیے کیا تعلیم؟ یہ تمام چیزیں ہیں جو ریاست کا کام ہے۔ یہاں پر آپ جوس کے ڈبے پلا کر اور ایئر کنڈیشن میں کسی تمبو میں بٹھا کر آپ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو جوس پلایا کہ نہیں پلایا۔ سو دس از دا برانڈ آف پاکستان ڈیموکریسی اینڈ دا ریئل فیس آف ڈیموکریسی، جسے ہم بڑھا رہے ہیں، اس کی پبلسٹی ہو رہی ہے، مہنگے مہنگے اشتہارات لاہور میں قربانی کے جانوروں پر بھی جی ان کی تصویریں لگ رہی ہیں۔ دس از سر نیکسٹ لیول پاکستان کے اندر، یہ ایک نیکسٹ لیول ہے اپنی حکومت کو بچانے کا اور اپنی پولیٹیکل کیپٹل کو بنانے کا۔ اب یہ جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان میں بجٹ کے حوالے سے، یہ کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ مزید بھی شیئر کر دیتا ہوں، اس این آئی اوپنر۔ اس کے علاوہ مقامی پیداوار میں مسلسل کمی کے باعث مالی سال 2024-25 کے پہلے 10 ماہ کے دوران روئی کی درآمدات میں 114% کا غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ جولائی سے اپریل کے عرصے میں روئی کی درآمدات کا حجم 2.5 ارب ڈالر تک جا پہنچا، جو گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں محض 1.189 ارب ڈالر تھا۔ اسٹیٹ بینک کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کپاس کی کم پیداوار نے معیشت پر دباؤ ڈال دیا ہے، اور خاص طور پر برآمدات بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں ایک چیز پاکستان میں بن نہیں رہی ہے، پیداوار اس کی صفر ہو گئی ہے، کاٹن۔ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کیسے چلے گی؟ آپ کو کاٹن باہر سے خریدنی پڑے گی، ایک وہ کاسٹ ہے، مہنگے داموں آپ کو کاٹن ملے گی، پاکستان آئے گی، آپ اسے پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، اس کی کاسٹ مزید بڑھے گی، تو پھر آپ اس بڑھتی ہوئی کاسٹ کے ساتھ انڈسٹری کو سہارا کیسے دیں گے؟ کیا ایک مہنگی چیز انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ بیچ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں بیچیں گے۔ وہ کہیں گے جی کہ سستی چیزیں ہمیں چائنا سے مل جاتی ہے، ہمیں ویتنام سے مل جاتی ہے، ہم پاکستان آ کر جو ہے وہ ایک مہنگی چیز کیوں خریدیں؟ تو اس سے آپ کی برآمدات کے اوپر ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ اسی لیے پاکستان میں یہ جو کپاس تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، آج سے 25 برس پہلے ٹی وی پہ اشتہارات چلا کرتے تھے کپاس کے اور بہت سارے، تو ہم نے اب جب بھی کسان سے میری بات ہوئی ہے تو یہ بتاتے ہیں جی کہ کپاس ہم نے کاشت کرنا، اس کی پیداوار چونکہ کیڑا کھا جاتا ہے اور پھر ادویات بہت مہنگی ہیں اور بچتا کچھ نہیں، لہٰذا ہم نے اسے کینسل کر دیا ہے۔ تو اب وہ ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں جن میں کاسٹ کم ہے۔ آلو کی پیداوار ہے، اس کے علاوہ گنا بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا بن رہی ہے جی کہ جب ٹائم آتا ہے نا، اور یہ مل مالکان جو میجورٹی ان کے سیاستدانوں کی ملز ہیں، یہ کرتے کہ ہیں، باہر لمبی لمبی لائنیں آپ کو نظر آئیں گی اور یہ گنا خریدتے نہیں ہیں۔ جب سورج کی تپش اور وہ جو جوس ہے اس کا جو پلپ وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ آپ کو پھر وہ سستے داموں اپنا مال بیچنا پڑتا ہے ان ملز مالکان کو، تو وہ پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اونے پونے
وہ گاڑیوں کی گاڑیاں خریدتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ جو اب یہ وائٹ گولڈ ہی بن گیا نا چینی، آپ کو اس ملک کے اندر چینی کا بحران بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، لیکن امیر جن کی یہ ملز مالکان ہیں وہ اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر بتا دوں کہ پنجاب آڈیٹر جنرل نے نگران حکومت کے مالی سال 2024-23 کے کھاتوں کا آڈٹ کیا۔ محکمہ خوراک میں 1 ارب 65 کروڑ روپے کا غبن اور فراڈ سامنے آیا۔ 84 کروڑ روپے کا غبن محکمہ فوڈ ڈی جی خان کے مختلف سینٹرز پر ہوا۔ 78.5 کروڑ کا فراڈ فوڈ ڈپارٹمنٹ لاہور میں سامنے آیا۔ محکمہ خوراک پنجاب نے فلور ملز کو دی جانے والی گندم میں 30 کروڑ روپے کا غبن کیا۔ رمضان پیکج سستا آٹا اسکیم میں 4 فلور ملز نے 20 کروڑ روپے کا غبن کیا۔ فراڈ کر کے سرکاری گندم لینے والی فلور ملز نے 40 کروڑ کا نقصان پہنچایا۔ اور پھر پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ میں 91 کروڑ روپے کی 74 لاکھ ٹن درآمد کی گئی گندم غائب ہونے کا انکشاف بھی ہوا۔ سر ویلکم ٹو پاکستان اینڈ ویلکم ٹو دا لینڈ آف پیور، جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر لاہور میں غیر ملکی فیکلٹی ادارے جعلی ڈاکومنٹ بنا کر 78 کروڑ روپے کا فراڈ کیا۔ کھانے وال لودھرا روڈ کی تعمیر کے لیے جعلی زمین حصولی کے لیے کلیم بنا کر 4.5 کروڑ کا غبن کیا گیا۔ تو سر یہ ہماری حکومت جو پاکستان میں نگران تھی یا پھر کوئی اور، یہ ہماری حکومتوں کے حال ہیں۔ اور نواز شریف صاحب نے کچھ باتیں کہی، وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں حالات دن بدن بہتر ہوتے جا رہے ہیں، شہباز شریف اور مریم نواز کے اچھے کاموں کی وجہ سے عوام نے ووٹ دیا۔ میں نے ویسے ایک ڈپارٹمنٹ پولیس کی بات کی تو وہی کہتے ہیں کہ جناب ہماری بہت ساری جو محکمے کی جو سہولیات ہوتی ہیں انہیں کم کر دیا گیا ہے، اور فورس کے اندر کافی زیادہ اس حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ مریم کہتی ہیں، ان کے ابا جی کہتے ہیں کہ تبدیلیاں، سر تبدیلی آئی ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی تصویریں، پہلے ایسے تصویریں کسی بھی سیاستدان کو لگانی نہیں پڑتی تھی، اب آپ کو تصویریں اپنی لگا کر اپنے آپ کو تصویری شکل میں زندہ رکھنے کی جو آپ کوششیں کر رہے ہیں۔ میں بار بار یہ لفظ کیوں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پاکستان کی عوام کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ سر سیاستدان کا محلوں میں کوئی کام نہیں ہوتا، سیاستدانوں کا جعلی پرائم منسٹر ہاؤسز جو آپ گھروں کو اپنے نام دیتی، اس میں بھی کوئی کام نہیں ہوتا۔ سیاستدان کا کام عوام کے درمیان ہوتا ہے۔ خیر نون لیگ تو مشہور ہے، یہ لوگ اپنے ہاتھ بھی نہیں ملاتے اپنے ورکر سے، اپنے جو لوگ ہیں، اور الیکشن کے دنوں میں یہ جتنے بھی لوگ ہیں پھر ان سے ڈیلز ہوتی ہیں۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ جب آپ اپنے سیاستدان سے نہیں ملیں گے، ورکر سے تو خیر بہت دور کی بات ہے، یہ وہ واحد جماعت ہے جو اپنے سیاستدانوں سے، اپنے لوگوں سے بہت کم ملتے ہیں، تو عام ورکر سے جب آپ نہیں ملیں گے تو پھر یہ پولیٹیکل کیپٹل کیسے بنے گا؟ سیاستدان کا کام سیاست کے میدان میں ہوتا ہے، اور سیاست میدان کے اندر ہوتی ہے، اور آپ اس میدان سے بہت دور ہیں، اور امپائرز آپ اپنی مرضی کے لا کر آخر کب تک اس نظام کو چلائیں گے؟ آپ نے سب لوگوں کو دیوار سے لگا دیا، آپ نے پاکستان کے میڈیا کو دیوار سے لگانا شروع کر دیا، آپ نے پاکستان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو دیوار سے لگانا شروع کر دیا، وہ بیچارے مجبور ہیں، آپ نے عدلیہ کو دیوار کے ساتھ لگا دیا، آپ نے مقبولیت کو دیوار سے لگا دیا۔ تو ایک چیز کا ایک قانونی قدرت ہے، ایک وقت ہوتا ہے، الٹیمیٹلی چیزیں اپنی حسب نسب کی طرف لوٹتی ہیں، اور وہ وقت قریب ہے جب مدتیں بھی پوری ہو جائیں گی اور آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا، کوئی جرم نہیں رہے گا عمران خان کے اوپر ڈالنے کے حوالے سے، اور عمران خان ضرور رہا ہوگا۔ ہم تمام چیزیں عمران خان کے ساتھ کیوں منسوب کرتے ہیں؟ چونکہ عمران خان اس وقت ایک ریزسٹنس کی علامت بنا ہوا ہے، اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔